बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जैसे कि माशी तबाही के दहाने पे खड़ी कर दी गई है पीडीएम की 14 जमाती इत्तेहाद में। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं और एक हुकूमत के वक्त खत्म हो रहा है, पीडीएम की जमातों में नूरा कुश्ती शुरू कर दी गई है। ये नूरा कुश्ती अवामी हकूक के लिए नहीं, महंगाई के खात्मे के लिए नहीं, जुल्म और ज्यादती के इंसाफ के लिए नहीं, माशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए नहीं। ये है कि इलेक्शन नहीं कराना तो निगरान वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी को कितना हिस्सा मिलना है, नून लीग को कितना मिलना है, मौलाना फजलुर रहमान को कितना मिलना है, और तो और MQM और बाप पार्टी भी हिस्सेदार है। कहते हैं अन्ना वंडे रेहोड़ियां भो अपने एक तरफ मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। 30,000 अरब डॉलर से ज्यादा जून में हमने कर्जा देना है, जिसका दूर तक अंदाजा नहीं। दूसरी तरफ मुल्क में बेरोजगारी के हालात यहां तक आ चुके हैं कि लोग अपनी माओ के जेवर बेच के, सूद पर कर्जा लेके, गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाके 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए समुद्रों की लहरों की नजर हो जाते हैं। और वो माँ बाप जो उम्मीदें लगाते थे कि बच्चा बेरोजगार होगा तो हमारी मुश्किल दिन निकलेंगे, उन्हें समुंदर की लहरें अपनी लपेट में ले लेती हैं और वो मैतों के लिए भी मिन्नतें करते हैं। और दूसरी तरफ हुक्मरान वक्त हैं, पीडीएम की जमातें हैं कि इनके जानवरों का इलाज भी बैरून मुल्क होता है, चाहे जरदारी खानदान हो या शरीफ खानदान। इनकी जायदाद बैरून मुल्क अरबों खरबों रुपए मल्टीप्लाई होती जा रही है। और पाकिस्तान की अवाम आज डॉक्टर इकॉनमी के एक्सपर्ट हफीज पाशा के मुताबिक पाकिस्तान में 65% नौजवानों की तादाद है जिनमें वाज़ेह अक्सरियत बेरोजगारी की है। हुक्मरानों ने अपनी मुखालफ सियासी जमात तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन को खत्म करने के लिए सारी तवज्जो का मरकज उन्हें बनाया हुआ है। यहां तक कि मुल्क की इकॉनमी में हमारे दरीना दोस्त सऊदी अरब हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं, चीन मदद करने के लिए तैयार नहीं। IMF की तमाम शराइत मानने के बावजूद भी हमें वो कर्जा नहीं दे रहा। लेकिन हुकूमत ये है कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने के लिए तमाम तर ताकत लगा रही है। इन हालात में एतजाज अहसन ने और लतीफ खोसा ने जब हुक्मरान वक्त के खिलाफ पीडीएम की जमात की अदालतों की हुक्म अदूली के खिलाफ, आइन से शिकनी के खिलाफ आवाज उठाई तो लतीफ खोसे के घर में फायरिंग कर दी गई, बाद वकला को अगवा कर लिया गया। सियासतदानों के साथ तो जेलों में वो सलूक हो रहा है कि फर्श तो क्या अर्श भी कांप रहे हैं। आजादी सहाफत पर अरशद शरीफ की शहादत से लेके इमरान रियाज की गायब कर दिया गया और समी इब्राहिम पर जो किया गया वो काबिल बयान भी नहीं है। लोगों के लिए, सहाफियों के लिए जगह तंग की जा रही है जो पीडीएम की बुराइयों और करप्शन की निशानदेही कर रहे हैं, आइन शिकनी की निशानदेही कर रहे हैं, अदालतों के हुकूमतुल्लाह की कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये इक़्तिदार की हवस में मुलव्वस पीपल्स पार्टी और नून लीग ये समझती है कि हमने सारी उम्र इक़्तिदार में रहना है, जबकि माजी में दोनों एक दूसरे को मुबैना चोर, डाकू, मुल्क दुश्मन और लुटेरे कहते रहे। इन 13 जमातों का इत्तेहाद ये 40 साल से मुसल्लत कमो बेशतर इक़्तिदार में है। मुस्लिम लीग नून का वजूद आया था, नवाज शरीफ को जियाउल हक ने ले पालक बेटा बनाया और 81 में फिनांस मिनिस्टर पंजाब का बनाया। 85 के गैर जमाती इलेक्शन में आए, शहीद बेनजीर भुट्टो 88 में आके उन्हें शिकस्त दी। लेकिन उसके बाद इन दोनों जमातों का बांदर किले का खेल जारी रहा। कभी एक पीपल्स पार्टी की इक़्तिदार आ गया, कभी नून आ गया, इनकी बारियां थी। लेकिन एक एनआरओ था, दोनों एक दूसरे के लूटे हुए माल की तहकीकात नहीं कराएंगे। एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, नारे लगाते थे, वो नासूर है धरती का, ये गद्दार है, ये सिक्योरिटी रिस्क है, इन्होंने मुल्क के अरबों रुपए डाले, इनकी जुबान काट दो, इनको जेलों में डाल दो। लेकिन
احتساب نہیں کرتے تھے۔ اچانک ان کی بندر بانٹ کا سلسلہ ایک طویل عرصہ جاری رہا، بظاہر دشمنی اور اندر خانے جفی ہیں۔ اچانک 2018 کے الیکشن میں ایک تیسری جماعت آتی ہے جس کا طریقہ انصاف ہوتا ہے نام، وہ اقتدار میں آتی ہے اور اس کا چیئرمین عمران خان ہوتا ہے۔ وہ اقتدار میں آ کے ان دونوں کے خلاف نیب کے قوانین جو ان دونوں حکومتوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے ان پر کارروائی کرتے ہیں۔ خیر، ایک دوسرے سے ازلوں کی دشمن جماعتیں 13 جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں صرف ایک شخص کو گرانے کے لیے، کیونکہ اگر یہ ایک شخص گرتا ہے تو 13 جماعتیں احتساب کے شکنجے سے بچ جاتے ہیں۔ مختلف سازشیں سائفر سے لے کر اور مختلف اقدامات کے بعد بالآخر پی ڈی ایم کی جماعتیں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور پھر انتقام کا سلسلہ 14 ماہ ایسے چلتا ہے جیسے کہ کوئی خدا نہ خواستہ دشمن ملک کا ہاتھ کوئی بے گناہ اس کا ہمسایہ ملک کا لوگ آ جائے۔ یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے یہاں تک کہ تحریک انصاف کے چیئرمین پر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، ان کے لوگوں کو تعداد میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ حیرت ہے کہ ان پر غداری اور بغاوت کے مقدمات درج ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی اس پارٹی کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، تو اس کے مقدمات سارے اس کی اچھائی میں بدل جاتے ہیں۔ قانون کا یہ سرن مذاق قانون کے منہ پر تماچا ہے، لیکن قانون کے منہ پر تماچا نہیں، حکومت حوث کی لالچ میں اقتدار میں مسلط رہنے والے گروہ پر تماچا ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں عملاً آئینی ماہرین کے مطابق، آئینی قانونی ماہرین کے مطابق اعتزاز احسن، بابر امان، حامد خان، سابق چیف جسٹس صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ملک بے آئین ہو چکا ہے، حکومت نے عدالتوں کو فٹ بال بنا لیا ہے، اور سر عام پارلیمنٹ میں جج صاحبان کے کنڈکٹ پہ بات نہیں ہو سکتی، وہاں ان کی تذلیل کی جاتی ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اس طرح کا آئین اور قانون کے ساتھ 70 سالہ میں مذاق نہیں، لیکن نہ جانے کیوں پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنے مقدمات کے خاتمہ جو انہوں نے کروا لیا، اربوں خربوں کی مبینہ کرپشن کے کیس تھے، ختم تو کروا لیے، اقتدار پر بھی مسلط ہو گئے، لیکن انجانا خوف انہیں الیکشن میں جانے سے روک رہا ہے۔ 13 اگست کو حکومت نے ختم ہو جانا، یعنی کہ اس کی میعاد 5 سال کی ختم ہو جائے گی، لیکن اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس پر دست و گریبان ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم میری مرضی کا ہے۔ وہ کہتا ہے وزیر اعظم میری مرضی کا ہے، نگران حکومت میں بندر بانٹ ہے کہ یہ وزارت مجھے دیں، وزیر خزانہ میرا ہو، وزیر پانی و بجلی میرا ہو، رقم والے پیسے میرے ہوں، چیئرمین ایف بی آر میرا ہو، چیئرمین نیب میرا ہو۔ اس طرح ملک کے دولت کے بانٹے جا رہے ہیں جیسے ان کے باپ کا مال ہے، جبکہ یہ سب ادارے آئین اور قانون کے مطابق چلنے چاہیے، لیکن پی ڈی ایم کی جماعتیں انہیں اہم تعیناتیاں دیتی ہیں جو ان کے مخالفین کو کچلتے ہیں، جو آئین کو کچلتے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان میں اس وقت ایک خوف کی سی فضا ہے، کھلی فضا میں سانس لینا مشکل ہے۔ صحافیوں کو عرش شریف کی شہادت کے بعد اس پر 16 مقدمات تھے، آج تک اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے۔ آج بھی اس کی بزرگ ماں اس کے 5 بچوں کو لے کے انصاف کے لیے سپریم کورٹ سے لے کے ہر ادارے تک دستخط دے چکی ہیں، لیکن اس کی ماں کی داد رسی تو دور کی بات، آج تک جس نے مقدمہ جھوٹے کرائے اس کا پتہ نہیں چلا، کینیا میں کس نے شہید کیا اس کا پتہ نہیں چلا۔ عمران ریاض تقریباً 36 دن ہو گئے، بار بار ہائی کورٹ نے درجنوں تاریخیں دی، جیسے سلطان رائی کہتا تھا کہ جج صاحب جرائم کرنے والے جاگ رہے اور عدالت تاریخ پہ تھی۔ آج بھی اس کی بیوی بچوں کو رو کے ہر روز دروازے کی طرف دیکھتی ہے کہ شاید میرے میاں کو جنہوں نے اغوا کیا وہ چھوڑ دیں۔ اسی طرح سمیع ابراہیم کو جاتا ہے، کئی صحافی ملک چھوڑ چکے ہیں، لیکن کیا پی ڈی ایم کی جو جماعتیں اتنا ظلم نا انصافی کرنے کا بوجھ اٹھا سکتی ہیں؟ آج تو طاقت ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے۔ اقتدار تو ماضی میں بھی کبھی آتا ہے جاتا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے آج پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند جو پاکستان پی ڈی ایم اس وقت اتحاد ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی آصف علی زرداری لاہور میں آتے ہیں اور کچھ لوگوں کو مروڑ اٹھ جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، وہ الزام یہ نون لیگ پر لگاتے ہیں، کیونکہ نون لیگ نے جب الیکشن ہوا تھا باغ میں
پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو شکست دے دی تھی، تو اس پر طلال چودھری اور دیگر لوگوں نے پیپلز پارٹی پر تنقید کی۔ بظاہر لوگ کہتے ہیں آپس میں یہ خلاف نہیں ہے، جب تک طریق انصاف کی جماعت توڑ کر استحکام میں پاکستان پارٹی بنایا گیا، اس سے بھی ووٹر جب ان کی طرف نہیں آئے تو یہ ٹوپی ڈرامہ کر کے اختلاف کر رہے ہیں تاکہ اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم بنایا جا سکے، اور اس سے مبینہ طور پر تحریک انصاف کے مطابق جعلی الیکشن کرا کے، الیکشن کرائے بغیر ہی رزلٹ لے کے عہدے بانٹ لیے جائے۔ جمہوریت کا خون جمہوری لوگوں کے ہاتھوں ہی ہو رہا ہے۔ کل تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کو آنکھ نہیں دیکھتے تھے، آج صرف عمران خان کی مخالفت میں اس کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ ناانصافی ہے۔ میڈیا پر نام نہیں لیا جا رہا۔ آج تحریک انصاف کے چیئرمین کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاریخ تھی، 5 مقدمات میں ان کی ضمانت کنفرم کر دی گئی اور القادر یونیورسٹی سے 3 جولائی کو ڈال دیا گیا، جبکہ عدالتوں نے حکم دیا کہ وہ شامل تفتیش ہوں۔ اب وہ شامل تفتیش ہونے کے لیے بنی گالا رہ گئے ہیں۔ دوسری طرف یہ اطلاعات ہیں کہ حکومت آنے والے دنوں میں تنقید کرنے والے اور سیاسی مخالفین پر مزید قہر ڈھانے کی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن ظلم آخر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ پاکستان میں موجودہ صورتحال میں یونان میں ہونے والی ہلاکتوں پر پوری دنیا پاکستان پر سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ کیسا ملک ہے جو اپنے نوجوان کو روزگار نہیں دیتا، کسان کو کھیتی باڑی کی اجازت نہیں دیتا، مزدور کو مزدوری کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اگر کوئی بچہ پڑھ لکھ کر تعلیم یافتہ بن جائے تو اسے روزگار نہیں دیتا، اور چند خاندان کے لوگ ملک میں اربوں خربوں روپے بیرون ملک اپنی من پسند عیاشیاں، انویسٹمنٹ، کاروبار اور پراپرٹی بنانے میں اڑا دیتے ہیں۔ دولت کی اس تقسیم نے قائد اعظم کے پاکستان کا خواب توڑ دیا ہے، اور اب ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کے ادارے انڈیپینڈنٹ آئین اور قانون کے مطابق اپنے اختیارات کا استعمال کریں اور صاف شفاف طریقے سے آئین پر عمل درآمد کرتے ہوئے انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں۔ انصاف کی فراہمی سے ہی نہ صرف امن کے راستے کے دروازے کھلیں گے بلکہ سورج طلوع ہوگا، بلکہ عام آدمیوں کی حکومت آئے گی۔ عام آدمیوں کی حکومت آئے گی تو کوئی بیرون ملک نوکری ڈھونڈ لے نہیں جائے گا۔ پاکستان میں تعلیم پر طاقتور کمزور کا ایک حق ہوگا، بیماری کی صورت میں علاج ایک ہوگا، اور پھر قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان ہوگا۔ 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہوگا۔ موجودہ پاکستان چند خاندانوں کا پاکستان ہے۔ ہمارے اداروں سے گزارش ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے عدلیہ، کہ خدا کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ صرف یقینی انصاف کی فراہمی کے لیے ادارے ملک کے ہوتے ہیں، کسی ایک جماعت کے نہیں ہوتے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، جس ملک میں رول آف لا ہو وہی ملک پرامن اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔